बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब एहतजाज और धरनों की सियासत पे फोकस करेगी या कि बैकडोर रवाबित पे ही काम चलाया जाएगा? इस पर बात करेंगे। फिर 27वीं तरमीम की एक और बहस है, या ये बहस है या कि हुकूमत वाकई संजीदा है। इस तमाम इसना में JUI से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अकलीदी किरदार होगा। क्या अब ये दूसरी तरमीम भी मंजूर हो जाएगी? इस तरह लग ये रहा है कि हुकूमत तरमीम पे तरमीम लेकर आ रही है। क्या हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? अब हुकूमत का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। बात करेंगे, मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम मोहसिन साहब ने फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे मखदूम मोहसिन साहब। थैंक यू साजिद भाई। अच्छा मखदूम मोहसिन, ये मुझे बताइएगा कि वो तरमीम हो गई 26वीं और 12 हम अपने TV शोज़ में भी ये कह रहे थे कि आप लोग कुछ न कर पाएंगे, आपके लोग बराए फ़रोख्त हो जाएंगे या कि जबरन चले जाएंगे, कैसे भी हुकूमत कर जाएगी, और वो हुकूमत कर गई। अब 27वीं तरमीम फिर करने जा रही है, तो वजह क्या है कि आप लोग हुकूमत का रास्ता नहीं रोक पा रहे? देखें साजिद भाई, जिस तरह से 26वीं तरमीम की गई आइन में, जिस तरह आइन के हकूक पे डाका डाला गया, जिस तरह तारीख में इसका मेन मकसद ये था कि अब जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर को, एक DIG को या IG को पोस्टिंग लेने के लिए हुकूमत की या इलेक्टेड नुमाइंदों की आगे पीछे करनी होती है, उसी तरह से अब चीफ जस्टिस को भी 9 रुकनी कमेटी MNAs की जो बनाएगी। अब MNAs का कैलिबर जो बचा है वो 24 वाली इलेक्शन के बाद आपके सामने है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 किस तरह से मैनेज किए जाते हैं। जो इस तरह से मैनेज्ड 8-9 MNAs इलेक्ट करेंगे तो उस मुल्क का कौन सा मयार रहेगा इंसाफ का? अब ये देखें, जबरन तो आप कोई चीजें पोज कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह 26वीं तरमीम करा दी, 27वीं भी करा सकते हैं, 28वीं भी करा सकते हैं, कुछ हमारे लोग उठाकर, कुछ जबरदस्ती, कुछ जबरन। लेकिन क्या इससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। क्या इस मुल्क में जो आईनी कानूनी बहरान है वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। आप देखें, इस वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग, क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर आ गए हैं। और अगर इतनी हुकूमत मजबूत है, अगर इतनी हुकूमत मुस्तहकम है, अगर इतनी हुकूमत इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, तो आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जैसे ही फाइज का टेन्योर पूरा हो, दूसरे दिन उनको लंदन जाने की जरूरत पड़ गई? क्या हो गया कि एक दिन तो क्या कुछ चंद घंटे तक फाइज साहब रह नहीं सके और नए चीफ जस्टिस की तकरीब में भी शिरकत ना की? तो ये सब काफी सारे सवाल आते हैं, और मैं पहले भी मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में भी अर्ज कर चुका हूँ कि जितना इजी, जितना आसान, सिंपल ये नजर आ रहा है, ये उतना आसान है नहीं। अगर लोग समझते हैं कि इस 26वीं तरमीम के बाद अगर 27वीं तरमीम भी हो जाए, चलो उसके बाद तहरीक इंसाफ को आप दीवार से लगा देंगे और इसी असेंबली में पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा मिल जाएगी या नून लीग को, मियां नवाज शरीफ साहब को और भी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है और मुल्क में अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। सर जी, और अगर मखदूम मोहसिन साहब, 2 सवाल हैं आपसे। एक तो PTI के जो पार्टी है स्पेशली उसमें ग्रुपबंदी नज़र आ रही है। एक तो ये मुझे बताइएगा कि PTI को लीड कौन कर रहा है? चेयरमैन गौहर साहब कर रहे हैं या कि अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं? कौन लीड कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये मुझे बताइएगा। दूसरा, खान साहब की बहनें रिहा हो गई, आप पर ये भी आयद हो रहा है कि आप लोगों ने डील वील कर ली है, कोई मामला तय कर लिए हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी लीड इमरान खान साहब कर रहे हैं। उनसे जो वकला मिलते हैं, जो लोग उनसे मीटिंग्स कर पा रहे हैं, जो वो लाइन देते हैं, उसी लाइन तहत काम चल रहा है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ग्रुप बंदियां भी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में इख्तलाफात भी होते हैं, मसले मसाइल भी होते हैं। और अभी हमारी मेन लीडरशिप जेल में है, तो जब वो चेयरमैन साहब जब बाहर आएंगे तो ये सब मामला मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर तक रुक पाएंगे। बाकी हाँ, अलबत्ता अगर कोई समझता है कि अगर अपने जाती मफादात को तरजीह देगा तो ये चीजें रुकेंगी नहीं।
یہ چیزیں نہیں رکھا. دوسرا سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ کوئی ڈیل کریں, کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ہاں البتہ عدالت نے ہمیں ریلیف دیا. ڈیل کیا اس طرح ہوتی ہے کہ پارٹی کے چیئرمین کی 5 دن تک لائٹ بند کی گئی ہو جیل میں, وہ گزشتہ 10-11 ماہ سے اندر ہو. ہمارے فارمز رد کیے گئے الیکشنز میں, فارم 47 کے تحت ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا. اور کون سی اگر ڈیل ہم کرتے تو آج عمران خان صاحب باہر ہوتے. ہاں باقی اگر آپ بشرا بی بی کا کہہ رہے ہیں یا آپ دوسرے چند لوگوں, تو وہ آئینی قانونی پروسیس کے تحت ان کی بیل نہیں ہے. لازمی بات ہے اگر کوئی بھی کسی پہ اگر کوئی پولیٹیکل کیس ہے تو اس کی بیل تو ہوگی. کوئی وہ اللہ معاف کرے کوئی خون کے کیس میں تو اندر نہیں تھے. ٹھیک ہے مخدوم محسن صاحب, آخری سوال ہے آپ سے, کیونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی ووکل وائس تھی, لیڈر آف اپوزیشن ہوا کرتے تھے حلیم عادل صاحب. آج کل وہ بھی سڑکوں پر اتنا نظر نہیں آتے. آپ کی پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ایک عوامی پاور شو ہوا کرتا تھا وہ سندھ میں نہیں ہو رہا. کیا واقعی ابھی سندھ میں لوگ آپ کے نہیں نکل رہے؟ دیکھیے سندھ میں بھی پارٹی کچھ گروپ بندی کا شکار ہے اور کچھ چند ہمارے لوگوں پہ کافی سارے ریزرویشنز ہیں. یہ مرکز میں بھی یہی حال ہے. خان صاحب پچھلے 11 ماہ سے اندر ہیں, تو وہ جب نکلیں گے 12-13 ماہ سے وہ جب نکلیں گے یا ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر بالکل لوگ نکلیں گے. لوگ عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں, باقی کسی کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. تو جب یہ وہ خان صاحب نکلیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ تر ہوگی. اور اب یہ سیریس کوئی کال آئی بھی نہیں ابھی تک. جب بھی سیریس کال آئی ہے تو لوگ تو اکٹھا ہوئے ہیں. اب اسلام آباد میں بھی کال ہوئی تھی, لوگ اکٹھا ہوئے تھے. پھر چند پارٹی کے نمائندوں کی کچھ مس مینجمنٹ کی وجہ سے کچھ مسئلے بڑھے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ٹیمپرری ہیں اور یہ انشاءاللہ جلد یہ سارے معاملات ایک طرف ہو جائیں. اگر ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے, اگر ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے, اگر ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے, اگر نہیں تو پھر اس طرح چلتا رہے گا کام جیسے چل رہا ہے. اور پھر اللہ معاف کرے پاکستان کی صورتحال تو آپ کے سامنے. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. مخدوم محسن صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اسی ہی موضوع کو آگے لے کر سینئر جرنلسٹ کا بھی ہم موقف لے لیں. اور اس وقت میں جوائن کیا ہے فون کال لائن پر آغا خالد صاحب نے. آپ پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور متعدد ادوار آپ ملکی سیاست کے دیکھ چکے ہیں. آغا خالد صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. مہربانی. آغا صاحب بتائیے گا, یہ حکومت نے تو آسانی سے 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لی, اب 27ویں کی بات چل رہی ہے, تو یہ بات چل رہی ہے یا واقعی اندر کچھ پک رہا ہے اور حکومت سنجیدہ ہے 27ویں ترمیم بھی کر جائے گی؟ 27ویں ترمیم تو ان کو لانی پڑے گی کیونکہ 26ویں ترمیم میں جو ستم ہے وہ دور کرنے پڑیں گے. اور دوسرا انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم کچھ آپ کے مطالبات جو ہے جو بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے ہیں وہ ہم کریں گے 27ویں ترمیم میں. تو 27ویں ترمیم میں تو لازمی طور پہ ان کو لانی ہے, لیکن اب یہ کب لاتے ہیں, جلدی لاتے ہیں یا دیر سے لاتے ہیں, یہ ایک الگ بات. تو پھر فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال ہوا, مولانا صاحب نے کہا قطعاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی 26ویں ترمیم پہ, لیکن آہستہ آہستہ برف پگھلی, مولانا مان گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ مولانا پھر مان جائیں گے اور حکومت پھر کامیاب ہو جائے گی. بس آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے. تو پھر مولانا صاحب جو ہے وہ ان کا موقف جو ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. سیاستدان ہے, وہ بدلتے رہتے ہیں, کوئی نہیں, کبھی کچھ. اچھا, یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مٹھائیاں تقسیم, آج بھی سندھ اسمبلی میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کچھ ایم پی ایس کی طرف سے, میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, تو کیا واقعی مٹھائیاں تقسیم کرنا ان کا حق بنتا ہے؟ بلاول صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ کا خواب پورا کیا, کیا واقعی 26ویں کانسٹیٹیوشن جو ترمیم کی گئی ہے اس کی ضرورت تھی؟ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ ترمیم تو اچھی چیز ہے, یہ تو جو لائے ہیں کیونکہ عدلیہ ہمارے ہاں بے لگام ہو گئی تھی, مختلف وزیر اعظموں کو گھر بھیج رہی تھی, وہ تو بالکل پاگل ہو گئے تھے, ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی ہم تو عدل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہمارا کام یہ تھوڑی ہے تو پھر یہ ہم کسی ادارے پر فیصلے کریں.
تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں ان کو اور زیادہ پارلیمنٹ کے کا سامنے جوابدہ بنانا چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو یہ باز نہیں آئیں گے اپنا کھیل کھیلنے سے. یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں عدلیہ نہیں ہے جو دنیا میں ہوتی ہے, یا دنیا میں سب لوگ جو ہے ان سے توقع رکھتے ہیں یا وہ ان کی توقعات پر پورا اترتے ہیں. یہاں تو ایک عجیب ہی وہ ماحول سا بن گیا ہے جیسے وکلا کا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو سائلین ان کو وہاں عدالتوں میں کوفتے ہیں, مارتے ہیں, ان کو عجیب حال کر دیتے ہیں. یہی حال ججوں کا ہے, انہی میں سے جج آتے ہیں. ظاہر ذہنیت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. اچھا تو پھر یہ ایسے ابھی آپ آغا صاحب حکومت آغا صاحب بینگ سینئر جرنلسٹ, ابھی آپ تو تنقید کر رہے ہیں, تو پھر آپ تنقید کے لیے بھی تیار رہیں, اور پھر دوسری جانب وکلا تحریک پر توڑ رہی ہے. پھر فل کورٹ بینچ میں منصور علی شاہ صاحب عمرے پر چلے گئے. کیا واقعی منصور علی شاہ متنازع تھے, اسی لیے ہی ان کو نہیں لایا گیا؟ اور منصور علی شاہ کی قیادت میں جو 8 رکنی ایک گروپ بن گیا تھا سپریم کورٹ میں, وہ تو ایک متبادل عدلیہ کھڑی کر دی گئی تھی نا. اور جس طرح کا انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ تھا کہ جس میں ایک پارٹی نے جو کچھ مانگا ہی نہیں آپ نے اٹھا کے اس کو وہ دے دیا. ایک سائل جو مانگ ہی نہیں رہا آپ اٹھا کے اس کو وہ دے رہے ہو. تو پھر دوسری بات یہ کہ جو قانون کہتا ہے آپ قانون کو جو ہے اپنی تشریح کر رہے ہو. قانون کا جہاں بھی آتا ہے, یہ تو مسلسل پچھلے کوئی 70 سالوں سے یہی ہو رہا ہے کہ عدلیہ جب چاہتی ہے جہاں بھی چاہتی ہے وہ قانون کی اپنے طور پہ تشریح کر لیتی ہے اور کر کے فیصلے دے دیتی ہے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو ان کا احتساب جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جس طرح دیگر لوگوں کا ہوتا ہے اور احتساب کے ادارے ہوتے ہیں. آپ تو خیر آپ کی عمر چھوٹی ہے, ہم نے اپنے جوانی تک میں یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے کسی زمانے میں اینٹی کرپشن اور FIA چھاپے مارا کرتی تھی اور ججز کو گرفتار کرتی تھی جو رشوت لے رہے ہوتے تھے یا جو غلط کام کر رہے ہوتے تھے. اور اب تو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ایک ایسا مراحت یافتہ طبقہ بن گیا ہے جس میں یہ 2 ادارے ہیں, اس میں سے ایک یہ عدلیہ بھی ہے کہ ان کا کوئی احتساب ہی نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں ہم خود ہی اپنا احتساب کرتے ہیں. اب جس کی وجہ جا کے باقی سب کا احتساب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کریں گے. تو پھر یہ طریقہ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا احتساب کا نظام کامیاب ہوا ہے آج تک کہ جس میں احتساب کرنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو مبرہ قرار دے دے احتساب سے اور کہے میرا کوئی احتساب نہیں کر سکتا؟ دنیا میں جہاں بھی عدل کی مثالیں قائم ہوئی ہیں وہاں جو طاقتور حکمران تھے یا طاقتور لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا, پھر انہوں نے دوسروں کا احتساب کیا. اب عدلیہ جو ہے 70 سال سے سیاستدانوں کا احتساب کر رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ آئے دن جو ہے یہ جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں, لاپتہ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے یہ DIGs کو, IGs کو اور کمشنر کو, چیف سیکرٹری کو بلا کے کس طرح اپنی عدالتوں میں ذلیل کرتے ہیں اور انہیں رسوا کرتے ہیں, ان کو کھڑا کر دیتے ہیں, ان کی بے عزتی کرتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو غائب ہوئے ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ تو ان کے اوپر جائیں نا ذرا, ان کو پتہ چلے ان کو اپنی اوقات کا. تو ان کی طرف تو جاتے نہیں. اور ان بیچاروں کو جو ہے سول انتظامیہ کو یا ان پولیس کو جو کہ بالکل ایک طرح سے یہ تو بیچارے ان کے سامنے بے زبان ہے نا سبھی, تو ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کو رسوا کرتے ہیں اور پھر اپنا دکھاتے ہیں روب کے جناب ہم یہ ہیں. یہ کوئی انصاف ہے یار؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی تو ایسا آئے نا اس ملک کے اندر جو کہے کہ نہیں میں سب کے ساتھ ایک ہی آنکھ سے سب کو دیکھوں گا اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکوں گا. تو ایسا تو کوئی آتا ہی نہیں. جو بھی آیا وہ اسی طرح کا آیا جس نے سمجھوتے کیے اور ایک تراشیدہ یا ایک من پسند قسم کا عدل جو ہے اس نے نافذ کیا اور لوگوں کو اس عدل کا چہرہ دکھایا. کیا بات ہے, بڑا خوبصورت تجزیہ دیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا آغا خالد صاحب, آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت تجزیہ دیا. ریئلی اپریشیٹ. اور بالکل بہت خوبصورت آپ نے مثال دی کہ احتساب کا عمل پہلے خود سے شروع کرنا چاہیے. اب لیکن یہ اٹھ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پاکستان تحریک انصاف پر توڑ رہی ہے احتجاج کے لیے, پھر وکلا تحریک سر پر ہے, حکومت وقت کیا سوچ رہی ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہے, کس طرح وہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. اپوزیشن بظاہر تو اب لگ رہا ہے کہ اب وہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے دانتوں سے زہر نکال دیا ہے کالے کوٹ کی غالباً. تو اب حکومت کس سمت جا رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اب حکومت کے پاس کیا کیا آپشن ہے
حکومت مزید مضبوط ہو گئی ہے اور اس مضبوطی کو لے کر اب 27ویں ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر علی طاہر نے. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, خوش آمدید کہیں گے بیرسٹر علی طاہر صاحب. کیا آپ سن سکتے ہیں سر بیرسٹر علی طاہر صاحب؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ساجد صاحب. بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ میرے ساتھ ایسے ہی فون کال پر تھے, میں نے آپ کو کہا تھا سر 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے گی, مولانا آپ کو چھوڑ جائیں گے, اور وہی ہوا. اب آگے بڑھ جاتے ہیں نا, 27ویں ترمیم حکومت لا رہی ہے, حکومت سنجیدہ ہے, مولانا پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو ہونے نہیں دوں گا. لیکن پھر یہی ہوگا, مولانا صاحب حکومت کے پلڑے میں چلے جائیں گے, ان کی گود میں, ان کے ایوان میں, ان کے گروپ میں چلے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف اتنی کمزور کیوں؟ یہ آئینی امینڈمنٹ ہوتی جا رہی ہیں, آپ کی طرف حکومت دیکھ ہی نہیں رہی. وجہ بتائیں گے, آپ کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ کیا فارورڈ بلاک گروپنگ چل رہی ہے پارٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ آئینی ترمیم تو اس ملک میں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جس طرح کسی اسکول میں نوٹیفیکیشن نہیں نکلتے, چھٹی کا اسکول میں نوٹیفیکیشن نکلنے کے لیے بھی زیادہ کارروائی ہوتی ہے, اس ملک میں آئینی ترمیم کے لیے کم کارروائی ہوتی ہے. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ اور سیڈ سچویشن ہے. میرا سوال لے لیں, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. آپ نے کہا, آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کی اسکول کی مثال دی, لیکن حکومت کہہ رہی ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, جب میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا, بے نظیر صاحبہ کی روح خوش ہوئی ہوں گی, ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت جلدی ہو گیا. ایسی حکومت ہے کہ جب بلاول صاحب کے نانا نے 1973 میں آئین کو بنایا, شکل دی, تو اس وقت ان کو اس کا ادراک نہیں تھا. جس وقت بے نظیر بھٹو 1988 میں واپس آئیں, اس وقت ان کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا. جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت واپس آئی اور 2008 میں اور پھر 2010 میں 18ویں ترمیم پیش کی گئی, اس وقت بھی ان کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا. لیکن یعنی یہ ساری چیزیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے منصور علی شاہ صاحب کا, کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کو چلیں یہ ساری چیزیں یاد تو آئیں, اور اپنی ماں کی جو روح ہے ان کو سکون دینے کا بھی ان کو یاد آیا. ورنہ یہ 2008 سے جو ہے وہ پتہ نہیں شاید کسی اور چیز میں مصروف تھے. اس وقت بے نظیر کی روح کو خوش کرنا شاید امپورٹنٹ نہیں تھا. اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن البتہ بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم جو شروع میں آئی تھی, اس میں مولانا کا ایک بڑا کردار ہے, اور میں اس کردار کو واقعی سراہتا ہوں. جس طرح انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اس کے اندر سے نکالا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, اور پھر جس طرح ہائی کورٹ کے ججز کی ڈیفنس میں انہوں نے ایک پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نکلوایا, جس طرح واٹر ڈاؤن کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا نے جو ہے وہ ایک بڑا ایک احسن قدم اٹھایا, اور یہ تاریخ میں ان کا یہ رول یاد رکھا جائے گا. البتہ یہ جو واٹر ڈاؤن 26ویں ترمیم ہے, میں تو اس سے بھی جو ہوں وہ ایگریمنٹ نہیں رکھتا, اور میں نے سندھ بار کونسل کے ایک ممبر اور ملیر بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کر دی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں جی, اللہ کی مرضی ہے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, لیکن آپ کو یاد ہوگا اسی طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم سے چلانا ہے, علی طاہر, تو یہ بنانا ریپبلک ہی بنے گا. علی طاہر بیرسٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں معاملات چلے تھے, یاد ہوگا آپ کو, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ آپ کے برائے فروخت ہو گئے تھے, اور ابھی بھی آپ کے لوگ منحرف ہو گئے. جی یہ تو پاکستان کی سیاست کا ایک ہال مارک ہے, کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ 2002 کا جب الیکشن ہوا تو نون لیگ کے پیچھے کتنے ممبر رہ گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے کتنے ممبر رہ گئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ظلم پی ٹی آئی کے اوپر ہوا, اس ظلم کو دیکھتے ہوئے جس طرح پارٹی نے سسٹین کیا ہے, یہ پرہیپس ہسٹورکلی شاید پاکستان کی تاریخ کے لیے صحیح. آگے کا لائے عمل کیا ہوگا 27ویں ترمیم کو روکنے کے لیے؟ غالباً نومبر میں احتجاج پھر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی میرے خیال میں تو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں, ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. 27ویں آئینی ترمیم کو بھی روکنا چاہیے, اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو بھی جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کروانا چاہیے, اس کو بھی رول بیک کروانا چاہیے. اور معاملہ اس طرح سے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا کنٹینٹ کیا ہے وہ سامنے آئے, تو اس کی سپورٹ یا نان سپورٹ کا فیصلہ ہو. مگر
जो रूमर्स आ रहे हैं कि जी अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 26वीं तरमीम में नहीं बनी, वो 27वीं में बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और एक दफा इस हुकूमत को ही, ये जो जाली फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसी को एक दफा गिरा देना चाहिए ताकि ये जो मसला है ये पाकिस्तान के सर से उतरे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।